बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफी नोट। नाज़रीन, ये एक तयशुदा हकीकत है कि बहरान कौमों को करीब लाने में मददगार साबित होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, या ये कहा जाए कि फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत दिखाई नहीं देती। हालांकि हमने देखा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बार बार मुखलिसाना कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तलखी है उसे कम किया जा सके। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये उनकी आईनी जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन अगर तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हो जाएं तो वो सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, मगर ना तो इमरान खान साहब और ना ही पीडीएम हुकूमत इसमें संजीदा नज़र आ रही है। अगर हम खान साहब की बात करें तो वो जलसों में मसरूफ़ हैं, आज भी भावलपुर में जलसा कर रहे हैं। हालांकि उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो पैसा जलसों में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर सैलाब ज़दगान की मदद में इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन उनके सियासी कद में इजाफा होगा और साथ ही साथ उनकी जो कैंपेन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। दूसरी जानिब आप पीडीएम हुकूमत की अगर बात करें तो बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, लेकिन जब हमने देखा कि एपीसी बुलाई गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें मदऊ नहीं किया गया। एहसन इकबाल साहब आज भी कह रहे हैं कि इस मौके पे कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, लेकिन अमलन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। आखिर ये डेडलॉक ख़त्म कैसे होगा, इसी पे अपने पैनलिस्ट की राय ले लेते हैं। साद रसूल साहब और अदील वड़ाइट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं साद रसूल साहब का। साद, बताइएगा कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से जो मुखलिसाना काविश है, क्या इमरान खान साहब और पीडीएम हुकूमत इसको कंसीडर भी करेगी? देखिए, सदर आरिफ अलवी साहब का रोल हमारे आइन और रियासत के ढांचे में किसी भी सियासत या सियासी पार्टी से बालातर है। हमने माजी में देखा, इवन आरिफ अलवी साहब के ऊपर भी जब इन्होंने कुछ लेजिस्लेशंस को, कुछ रिकमेंडेशंस को वीटो करके वापस भेजा, जिसके बाद जॉइंट सेशन से पास करना पड़ा, हमने देखा कि माजी में इस तरह के लोग जो सदर या स्पीकर नेशनल असम्बली और या चेयरमैन सेनेट के ओहदों के ऊपर फाइज रहे हैं, क्योंकि उनका हिस्टोरिकली वो किसी न किसी जमात से उनका ताल्लुक़ होता है, तो उनके ऊपर जानिबदारी का या पॉलिटिकल अलाइनमेंट का कम अज़ कम लगता रहा है जो एलिगेशन। सदर आरिफ अलवी हाउएवर बाकी तमाम सुदूर की तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो ताल्लुक़ है, लेकिन यहाँ पे लगता ये है कि वो अपनी पॉलिटिकल अलायंस से बालातर होके लोगों को मिल बैठने का कह रहे हैं बतौर सदर, जो कि हमारी फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव है या हमारी फेडरेशन और यूनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये इस स्पिरिट के अंदर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हकीकत हमारी सियासत की इससे बहुत दूर है। हकीकत के अंदर तो सियासतदान, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक दूसरे से मिल बैठने को तैयार नहीं, बल्कि ख़ास तौर पे अगर कहा जाए इमरान खान साहब की बात, तो खान साहब को शायद लोग सपोर्ट ही इसलिए करते हैं। खान साहब की पॉलिटिक्स का, उनके नैरेटिव का एक सेंट्रल पीस है ये कि मैं बकौल उनके इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, जो कि जिससे वो पीडीएम की लीडरशिप को जिस तरह वो बुलाते हैं कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। और उनके बहुत से लोग इस बात पे शायद नाला हो जाएं, उनके सपोर्टर्स, या उनसे मुंह फेर लें अगर वो अपनी इस बात से कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो ये सदर साहब की तजवीज़ अच्छी तो बहुत है, लेकिन इसके अंदर और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कुछ देर है। मैं दूसरी बात एक करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, जो आपने कहा कि इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं और अगर यही पैसे इस्तेमाल किए जाएं सैलाब में तो बेहतर होगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि ना सिर्फ कि ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब के जलसों के पैसे अगर सैलाब में इस्तेमाल किए जाएं, ये बात भी दुरुस्त है कि जो कतर में किसी के पैसे पड़े हैं, अगर वो भी पाकिस्तान ला के अपने हुक्मरान जमात वाले अगर पैसे सैलाब में लगा दें तो अच्छा होगा। अगर एवन फील्ड से थोड़े से पैसे निकाल के सैलाब में लगा दें तो अच्छा होगा। अगर सारे महल से थोड़े से पैसे निकाल के या स्विस अकाउंट से थोड़े पैसे निकाल के अगर सैलाब में लगा दें तो अच्छा होगा। ये बात दुरुस्त है कि तमाम पैसे जो भी सैलाब में लग सकते हैं वो अच्छे होंगे, लेकिन हमें एक बात को मद्देनज़र रखना है कि इमरान खान साहब इस वक्त सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं हैं, वो एक कैंडिडेट भी हैं। वो 9 हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्हीं हलकों के अंदर जब इमरान खान साहब का रिस्पेक्टिव अपोजिंग कैंडिडेट कोई तकरीर करता है, कोई जलसा करता है, तो हम उस पर तनकीद नहीं करते। कुछ दिन पहले फैसलाबाद के अंदर आबिद शेर अली साहब ने एक छोटा सा जलसा किया, हमने उन पर तनकीद नहीं की कि ये पैसे तो लग सकते थे सैलाब में, लेकिन अपोजिंग कैंडिडेट क्योंकि इमरान खान हैं तो उसके ऊपर कुछ मीडिया में तनकीद हो रही है। हमें सिर्फ मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो एक कैंडिडेट हैं, और दूसरा फिर भी अच्छा हो कि वो जलसे ना करें, सैलाब में पैसे दे दें। जैसे कि बड़ा अच्छा हो कि एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स ना बनाएं, सैलाब में पैसे दे दें।
اچھا ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے جلسوں پہ تنقید کی آپ نے بات کی، تو اگر ہم یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی مقبولیت کو لے کے، اور جس طرح سے بڑے دعوے بھی کیے جاتے ہیں کہ ان کے جلسے جو ہیں وہ خاصے بڑے ہوتے ہیں اور واقعی اس میں لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہوتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اگر واقعی وہ اس چیز کو سیریس لے لیں تو کیا ان کی جو کیمپین ہے اگر وہ اس کا رخ اس سائڈ پہ موڑ لیں تو زیادہ افیکٹو نہیں ہو جائے گی؟ بالکل. دیکھیے ہم سب کو، آپ اور میں جو اس وقت بات کر رہے ہیں سیاست کے اوپر، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اس اپرچونٹی کو استعمال کر کے صرف سیلاب پہ بات کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. اگر ہم ایک ٹول فری نمبر اناؤنس کر دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ سیاسی لیڈران، خاص طور پہ عمران خان صاحب جیسے سیاسی لیڈر جن کا اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولیرٹی کا گراف ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹائیگر فورس، وہ اپنے سیاسی ورکرز، اپنے سپورٹرز سب سے کہیں کہ آپ کل کے میرے جلسے میں نہ آئیں بلکہ اپنے اپنے علاقوں میں سیلاب زدگان کی مدد کریں. یہ بات بالکل درست ہے، لیکن میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پہ ہم عمران خان صاحب پہ یہ تنقید کر رہے ہیں تو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور دو ان کے جو اپوزٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس حلقے کے اندر کوئی پریزنس تو شو کرنی ہے. ٹھیک ہے ساتھ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جو صدر مملکت عارف الوی صاحب ہیں پولیٹیکل الائنس سے بالا تر ہو کے انہوں نے ایک کاوش کی ہے. اب عدیل آپ کی جانب آؤں گی، اگر یہ مشورہ اور یہ کوشش بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی تو آخر یہ ڈیڈ لاک کس طرح سے ختم ہوگا؟ دیکھیں جو سیاسی خلیج ہے نا یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح سعد صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، خان صاحب یہ کہتے ہیں، تو خان صاحب خود اس نہج پر معاملات لے کے گئے ہیں، اس جگہ یہ معاملات لے گئے ہیں کہ یہاں سے ان کی واپسی بڑی مشکل ہے. خان صاحب کس طرح سے 4-5 سال سے بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے جو کہتے آئے ہیں کہ جی یہ چور ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو انہوں نے اپنے ووٹرز کی، اپنے فالورز کی ذہن سازی اتنی کر دی ہے کہ اب ان کے لیے بھی مشکل ہے مل بیٹھنا. اور صدر عارف الوی جو کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ خلیج، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، سیاسی نفرتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، لیکن جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان سیاسی نفرتوں نے جو ملک کے کور ایشوز ہیں ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے. دنیا بھر میں جو ممالک کے کور ایشوز ہوتے ہیں، قومی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں، ان پہ سیاسی جماعتیں، مخالفین، ان کا بھی بہت سی چیزوں پہ اتفاق رائے ہوتا ہے اور ریڈ لائنز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کراس نہیں کرنی. لیکن پاکستان میں اس وقت یہ نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم جز جو کہ معاشی سیکیورٹی ہے، اس میں دیکھ لیں کس طرح سے پالیٹکس ہو رہی ہے، کس طرح سے ہمارے یہ کور ایشوز کو نیگیٹیولی ہٹ کر رہی ہیں یہ نفرتیں. اور اس کی ایک مثال یہ جو ابھی ویڈیو لیک، یہ جو آڈیو لیک کا چرچا ابھی ختم نہیں ہوا، آج بھی شوکت ترین صاحب نے پریس کانفرنس کی، وضاحتیں دینے کی کوشش کی، یہ اس کا مظہر ہے کہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں یہ ڈیل متاثر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہم لوگوں پر مقدمات درج کر رہے ہیں، یہ ہمارے چیئرمین کے خلاف مقدمات درج کر رہے ہیں، دہشت گردی کے مقدمات درج کر رہے ہیں. تو خود پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں. وہ تو آڈیو لیک ہوگی اور بحث یہ شروع ہو گئی کہ آڈیو لیک کیسے ہوئی. اس پہ کسی نے بات نہیں کی، اس پہ اس طرح سے بات ہی نہیں ہو سکی کہ یہ کتنا بڑا نقصان تھا ملک کے لیے. خدا نہ خواستہ اگر یہ آئی ایم ایف کا پیکج نہ ملتا تو اس وقت پاکستانی معیشت جو وینٹیلیٹر پر تھی اور ابھی بھی اس وقت کرٹیکل کنڈیشن میں ہے، لیکن شکر ہے کہ ڈیفالٹ سے پاکستان بچ گیا ہے، تو کس طرح سے اس پہ اس کو ہٹ کیا جا رہا تھا. اور اس میں سیاست تھی. خود یہ شوکت ترین صاحب کے اپنے الفاظ تھے جو ٹیلی فون کنورسیشن ہوئی. تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اپنی سیاسی نفرتیں جو ہیں ان کو ملک کے معاملات، قومی سلامتی کے معاملات، ہمارے جو اہم جو ملکی معاملات ہیں، یعنی عدیل جو کور ایشوز ہیں ان پہ توجہ کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم سیاست میں اتنے آگے نکل جائیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہ آئے. آج ناظرین ایک اور بات جو احسن اقبال صاحب نے بھی کی ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی اس چیز پہ بڑا ایمفسائز کر رہے تھے کہ قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. احسن اقبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کیا، آئیے سنتے ہیں. ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم ایک قوم بن کر اس مشکل کی گھڑی سے نہ صرف نکلیں بلکہ ایک پاکستان کی تعمیر نو کی نئی مہم شروع کریں. ہم نے جو غلطیاں کی ہیں
ندیوں میں, دریاؤں میں, نالوں کے اندر تعمیرات کی ہیں, اور جو ہم نے ماضی کے اندر کوتاہی کی ہے وہ کوتاہی اس سیلاب کے ساتھ ہی ہم ڈبو دیں. سعد رسول صاحب، احسن اقبال صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، متحد ہونے کی قوم کو ضرورت ہے کہا جا رہا ہے. یہ بتائیے گا، غریب عوام جن کی جیبیں پہلے ہی خالی ہیں وہ پھر بھی بہت مدد کر رہے ہیں، لیکن آخر غریب عوام کب تک اور کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں؟ کیا اشرافیہ کو آگے نہیں آنا چاہیے، اور اشرافیہ نے اب تک کیا کیا ہے؟ قوم یہ سوال پوچھ رہی ہے. میں آپ کی بات سے جویریہ 100% اتفاق کرتا ہوں، اور میں گزارش کرتا چلوں کہ احسن اقبال صاحب کی جب بھی بات میں سنوں تو مجھے تھوڑی حیرت ہوتی ہے اس کے لاجک کے اوپر، اور میں ابھی اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. لیکن جو بات آپ نے کی، ذرا اگر یہاں سے شروع کریں کہ کسی کے بھی گھر میں، کسی کو بھی اگر کسی جگہ سے محبت ہو، اگر آپ کو مجھے اس چینل سے، اس بلڈنگ سے جہاں پہ آپ بیٹھی ہیں وہاں سے محبت ہو، اور وہاں پہ ریسورسز ختم ہو جائیں، تو آپ اور میں، ہم سب پاکستان وہ ملک ہے جو کہ چیریٹی میں نمبر 1 آتا ہے. پاکستان کے لوگ اپنی جیب سے پیسے دے کے وہ چیزیں ٹھیک کرواتے ہیں. ہم نے بڑی دفعہ دیکھا کہ گاؤں کوچوں کے اندر بھی، قصبوں کے اندر بھی لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں جو لوگ اکٹھا پیسہ ڈال کے کبھی نالی بنوا دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں. ایسے ملک کے اندر جو ہمارے حکمران ہیں وہ باقی سب سے تو کہہ رہے ہیں، آپ سے بھی میرے سے بھی، کہ وہ آپ اس نمبر کے اندر ڈونیٹ کریں، اور ہم سب کو کرنا چاہیے. بلکہ اگر ہم واپس وہ نمبر چلا بھی دیں تو بڑا اچھا ہے. ہم سب کو کرنا چاہیے ڈونیٹ، جتنا ہو سکے کرنا چاہیے. لیکن اگر پوچھا جائے کہ نواز شریف صاحب نے کتنے پیسے دیے ہیں، تو یا ان کے بچوں نے کتنے پیسے دیے ہیں اس کے اندر، یا کیا اس مہینے کی ساری پاکستان فوج کے جنرل آفیسرز نے اس مہینے کی اپنی سیلریز ڈونیٹ کر دیں، تو کیا حسن نواز صاحب بھی اپنی اس مہینے کی سیلری ڈونیٹ کر رہے ہیں؟ کیا زرداری صاحب بھی اپنے اس مہینے کی سیلری ڈونیٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر اس طرح کے چند لوگ اپنے 1-2 مہینے کی سیلری ڈونیٹ کر دیں تو پاکستان کو اس طرح کے سیلاب کے سامنے اس طرح کے وسائل کا بالکل بھی فرق نہ پڑے. اب جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، میں اگر آپ کی اجازت سے اس پہ بات کروں کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں جو نالے نہیں بنے، جو دریا کے اندر مسائل تھے، جو صفائیاں نہیں ہوئیں، ان کو اب اسی سیلاب کے اندر ڈبو دینے کا وقت ہے، اور آگے ہم اکٹھے چلیں گے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ نے پچھلے 30 سال حکومت کی، 40 سال حکومت کی. 1985 کے بعد سے مشرف صاحب کا ٹائم اگر نکال دیں تو 1985 سے لے کے 2018-19 تک، اور اب بھی انہی 2 پولیٹیکل پارٹیز نے حکومت کی. انہوں نے نالے نہیں بنائے، انہوں نے دریا نہیں ٹھیک کیے، انہوں نے کچرا نہیں اٹھایا، اور اب یہ عوام سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ سارے واپس ذرا اکٹھے آ جائیں ہمارے پاس. وہ ماضی کے اندر جو ہم نے کام نہیں کیا اس کو دریا کے اندر ڈبا دیتے ہیں. بھائی کیوں ڈبا دیتے ہیں؟ ہم آپ سے حساب مانگ رہے ہیں کہ آپ نے جو نالوں کے لیے پیسے لیے تھے وہ کدھر گئے اگر نہیں بنے نالے. ہم آپ سے حساب مانگ رہے ہیں کہ اگر عوام آپ سے حساب مانگنا چاہتی ہے کہ اگر پانی کے وسائل میں، دریاؤں میں، ڈیمز بنانے میں جو پیسے دیے گئے تھے وہ کدھر گئے. یہی تو بنیادی سوال ہے ہماری جمہوریت کے اندر. تو احسن اقبال صاحب نے اس کو پینٹ تو ایسے کیا کہ جیسے ایک اکٹھے مل بیٹھنے کا نیریٹو ہے. بالکل بڑی اچھی بات ہے، سب کو اکٹھے مل بیٹھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ جو ماضی کی غلطیاں ان کو ڈبو دیں اور آگے چلیں، تو خدا کا خوف کریں. ماضی کی غلطیوں نے تو ملک کو ڈبویا ہوا ہے، اس کا کوئی تو موازنہ ہونا چاہیے، اس کا کوئی تو اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس بات کو احسن اقبال صاحب تسلیم کرنے کو راضی نہیں. یعنی ساتھ ٹرانسپیرنسی بالکل نہیں ہے، اور یہی قوم سوال کر رہی ہے کہ آخر جو اتنا پیسہ موجود ہے وہ کہاں گیا، اور ابھی بھی جو امداد آ رہی ہے اس حوالے سے بھی قوم جو ہے اس کے سوالات ہیں کہ وہ پیسہ آخر صحیح جگہوں پہ خرچ ہوگا یا نہیں. عدیل وڑائچ صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی قوم سے خطاب کیا تھا، اور یہی بات انہوں نے کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس صورتحال میں قوم متحد ہو جائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے اے پی سی بلائی گئی تو پاکستان تحریک انصاف کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا. یعنی باتیں کچھ اور ہو رہی ہیں لیکن عملاً کچھ اور ہو رہا ہے. انا کے بت نہیں ٹوٹ رہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ الزام لگانا بڑا آسان ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں بیٹھنے کو تیار. لیکن دوسری جانب حکومت کی جانب سے بھی آپ دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کے جو دورے ہو رہے ہیں وہ دورے ان میں کہاں پہ لوپ میں ہیں صوبائی حکومتیں، اور کہاں صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوارڈینیشن ہو رہی ہے. تو دونوں جانب جو اناؤں کا معاملہ ہے، عوام کی کوئی بھی نہیں سوچ رہا.
اور ابھی جو احسن اقبال صاحب نے بات کی کہ ہمیں یہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں جو ہم ماضی میں نہیں کر سکے اس کو سیلاب کے ساتھ بہا کے اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ادارہ جس کا آج پہلا اجلاس تھا, نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر, اس سے پہلے اگرچہ یہ درست بات ہے احسن اقبال صاحب کی, ماضی میں جو ذمہ دار تھے انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, اس میں حکومتوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, اور اگر اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں تھی, اس میں کس کا قصور تھا؟ اداروں کا جو مینڈیٹ تھا, جو دریاؤں کے کنارے ہوٹلز بن رہے تھے, گھر بن رہے تھے, آبادیاں جو بس رہی تھیں, جو ابھی بھی جو ہیں وہ بس رہی ہیں, کوئی پلاننگ اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں کوئی اس حوالے سے کوئی ٹھوس کوئی اقدامات ہوتے دکھائی دیں. یہ لوگ بھول جائیں گے 15-20 دن بعد, یہ ٹی وی کے کیمرے جو ہی ہٹیں گے سیلاب سے تو پرائرٹیز بھی چینج ہو جائیں گی. لیکن ابھی جو ادارہ بنا ہے نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر, جس کو وزیر اعظم ہیڈ کر رہے ہیں, جس میں این ڈی ایم اے کے چیئرمین ہیں, جس میں افواج پاکستان کے آفیسرز ہیں, یہ ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ جو این سی او سی کے طرز پہ بنا ہے, جس نے کرونا میں ڈیلیور کیا تھا این سی او سی نے, اور اب یہ فلڈ رسپانس کا جو ادارہ بنا ہے, میں اس سے امید یہ کر رہا ہوں کہ یہ آنے والے وقت میں پالیسی میکنگ کے حوالے سے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اگر یہ کردار ادا کرے تو پاکستان آنے والے وقتوں میں خدا نخواستہ جو آفات اور اس طرح کی جو مسائل ہوں گے ان میں کم سے کم نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے ادارے ماضی میں جب بنتے تھے تو جب وہ آفت یا مصیبت جب ٹلتی تھی یا وقتی طور پہ کوئی ریلیف ملتا تھا تو اس کے بعد یہ بھی بند ہو جایا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مستقل بنیاد پہ اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں, اس کی امپلیمنٹیشنز, اور اس پہ بڑا سٹرکٹ اس کو ان چیزوں کو پرسو کیا جائے, ان کو فالو کیا جائے, تو مستقبل کا اب ہمیں سوچنا چاہیے. اب تو جو ہونا تھا ہو گیا, ہم نے اپنی ذمہ داریاں پلاننگ کی پوری نہیں ضرورت ہے, کی تھی, اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ سیاست کو بالائے طاق رکھ کے ایک پیش پہ آ جائے اور سیلاب زدگان کی مدد کی جائے. ناظرین, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ سیلاب سے ہونے والے ابتدائی نقصان کا تخمینہ $10 ارب سے زیادہ رہا ہے. سیلاب کے بعد غربت, انفراسٹرکچر اور وبائی امراض اب بڑے چیلنجز بن چکے ہیں. وبائی امراض جن میں سانس کی تکلیف, خارش, تیز بخار, ڈائریا, ملیریا, یہ سب سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. سعد رسول صاحب, جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ اب ایک آفت یا مصیبت جب گزر جاتی ہے تو حقیقت میں وہ گزرتی نہیں ہے بلکہ اپنے پیچھے بہت سی تباہی چھوڑ جاتی ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے چیلنجز میں اب جو وبائی امراض ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. لوگ بہت زیادہ بیمار ہیں. کس طرح سے اب حکومتی اقدامات ہونے چاہیے کہ لوگوں کی ہیلپ کیا جائے, لوگوں کو ریلیف مل سکے؟ دیکھیے, میں آپ کی اس بات کو, اور ہم انشاءاللہ پروگرام میں کسی ایکسپرٹ سے اس پہ پوچھیں گے بھی نیچرلی میڈیکل پرسپیکٹیو سے, لیکن میں اگر اس کی بات آپ کو اسٹرکچرلی تھوڑی سی بیان کر سکوں اس بات سے کنیکٹ کر کے جو عدیل وڑائچ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو آج ایک نیا ادارہ بنا ہے این سی او سی کی طرز پہ جو فلڈ رسپانس اینڈ کوآرڈینیشن کے لیے, کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ بڑی مثبت کارروائی کرے گا, اور اسی کے اندر دیگر چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی جس میں دوائیوں کی ڈیلیوری ہے, ٹینٹوں کی چیزیں ہیں, پریونشن کے ایشوز ہیں. میں گزارش کروں کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ این سی او سی کے طرز کے اوپر ایک ادارہ بنا ہے, اور آئی ایم شیور کہ یہ ادارہ جتنا ہائی پاورڈ ہے, پرائم منسٹر اس میں ہیں, چیئرمین این ڈی ایم اے ہیں, افواج کے ہمارے سینئر آفیسرز ہیں, تو آئی ایم شیور کہ اس کے اندر بڑی جدت ہوگی اور یہ بڑا اچھا رسپانس دے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ جب اس بنانے کی ضرورت یہ پڑی کہ 18ویں ترمیم کے سٹرکچر کے اندر جب آپ نے چیزوں کو کچھ کو ڈیوالو کر دیا اور صوبوں کو رسپانسبلٹی دے دی اور کہا کہ یہ اریگیشن کا سسٹم صوبے ہینڈل کریں گے, پھر کہا کہ ہیلتھ کیئر کا سسٹم صوبے ہینڈل کریں گے, پھر کہا کہ یہ جو دیگر اس طرح کی کنسٹرکشن CNW کا انسٹرومنٹس ہیں جس کو کنسٹرکشن ورکس وغیرہ کہتے ہیں یہ صوبے ہینڈل کریں گے اپنی صوبائی سطح پہ,
تو وفاق کے پاس کوئی ایبلٹی نہیں رہ گئی جس طرح کرونا میں نہیں رہی تھی کہ وہ ڈائریکٹلی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروا سکے. اس وجہ سے اس طرح کی باڈیز کریٹ کی گئیں فیڈرل گورنمنٹ کی سطح کے اوپر جو یہ کوارڈینیشن کر سکیں. عدیل وڑائچ آپ کا رخ کروں گی. عدیل جس طرح سے ساتھ نے بات کی یقیناً یہ بات ہم بھی اس سے اگری کرتے ہیں. یہ بتائے گا کہ حکومت اپنی طرف سے تو بڑی کوششیں کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی متاثرین تک پہنچنے میں مکمل طور پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ عالمی برادری سے بھی مدد کی اپیل کی جا رہی ہے اور بہت سے ممالک نے امداد بھیجی بھی ہے, تو کیا حقیقی معنوں میں اس کا درست استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں عالمی برادری تو ہماری مدد کو آ رہی ہے اور اس وقت جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر ادویات کی شارٹیج کا بھی مسئلہ ہے. تو اس میں جو اس وقت یہ جو کوارڈینیشن سینٹر بنا ہے, جو فلڈ رسپانس اور کوارڈینیشن سینٹر بنا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا اہم رول ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سعد رسول صاحب نے بالکل درست کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے 18ویں ترمیم ان جماعتوں نے بنا لی. انہیں پتا تھا کہ ہمیں وفاق میں حکومت ملے نہ ملے, چلے اپنے اپنے صوبوں میں تو حکومت کرتے رہیں گے. تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی ہے یا ہم کر پائیں گے بھی یا نہیں. تو صحت کا شعبہ سب سے زیادہ اس میں متاثر ہوا اور صوبوں کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے اس طرح کی جو آفات ہوتی ہیں, اور جب خاص طور پر اس طرح جب بڑے پیمانے پر چیزوں کو ایڈریس کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. صرف صحت کا شعبہ ہی متاثر نہیں ہوا تھا, اس میں کھیلوں کا شعبہ بھی متاثر ہوا, تعلیم کا شعبہ بہت متاثر ہوا سرکاری سطح پر. تو ایسے میں یہ جو فلڈ کا کوارڈینیشن سینٹر بنا ہے, یہ جو فیسیلیٹیشن سینٹر بنا ہے, اس کا رول اس میں بھی اہم ہو گیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر باہر سے ادویات آنی ہیں, جس طرح کہ ویکسینیشن آتی تھی کووڈ کے دنوں میں, تو اس کی جو ڈسٹریبیوشن تھی وہ صوبوں کے ساتھ تو بیرون ممالک کوارڈینیشن میں نہیں ہے. تو اس مرتبہ بھی ایسی صورتحال ہے. صوبوں کے پاس ایک تو جو میڈیکل سٹاف ہے وہ ویسے ہی کم ہے, تو یہ پالیسیز نیشنل سطح پر بنتی ہیں, نیشنل سطح پر بن جاتی ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن صوبوں کی سطح پر ہونی ہوتی ہے. تو ایسے میں وفاقی حکومت اور اس میں وہ کوئی کردار اس طرح سے ادا کر نہیں سکتی تھی. یعنی پالیسیز بن تو جاتی ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ پہلے کبھی ہوئی, لیکن اب امید کرتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہو. ڈاکٹر کیسر سجاد, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سیلاب کے بعد بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے سیلاب زدگان کو, اور ان میں سے ایک چیلنج ہے وبائی امراض سے کس طرح سے نمٹا جائے. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کون کون سے وبائی امراض ہیں اور ان سے کس طرح سے نمٹا جائے, اور حکومت کتنی ہیلپ کر رہی ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. اس میں جو سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں, اور وہ ان میں جو بیماریاں ہیں ان میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے گیسٹرو انٹرائٹس ہے, جو کہ ڈائریا, وومیٹنگ, یہ اس طرح کی چیزیں, اور خاص کر یہ بیماری بچوں میں بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں جس میں کہ ڈینگی اس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ہم جو ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں, ہم لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مچھر دانی دیجئے تاکہ مچھر سے جو لوگ بچ جائیں, مچھر کی بیماریوں سے بچ جائیں, اور پانی, صاف پانی وہاں کی بہت سخت ضرورت ہے, اور ہائیجین کا بڑا ایشو ہے جو کہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے. اس وقت ہمیں پریونٹ کرنا ہے بیماریوں سے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. اس کے علاوہ اسکن کی بیماریاں ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سننے والے دنیا ٹی وی کے توسط سے آپ نے دو چیزیں تو آئیڈینٹیفائی کی کہ کچھ مچھروں کے اسپرے کی ضرورت ہے تاکہ جو مسکیٹو بورن ڈیزیزز ہیں وہ نہ پھیلیں, اور کچھ ڈائریا ریلیٹڈ. اگر آپ تھوڑا سا مزید ہیلپ کر کے ہمیں کچھ لسٹ ڈاؤن کر دیں تاکہ آپ کے سننے والے لوگ جو اس میں ڈونیشنز کرنا چاہتے ہیں وہ کن چیزوں کا ادویات میں ڈونیشنز کریں, کون سی دوائیاں لیں, اگر آپ کچھ لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں. دیکھیں اس میں بہت پہلے تو یہ بات جو میں نے کی ہے یہ پریونشن کی بات کی ہے کہ پہلے ان کو بچایا جائے پانی سے, واٹر بورن ڈیزیزز اور ماسکیٹو بورن ڈیزیزز. اس کے علاوہ جو دوائیاں ہیں جن کی ہم بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہاں پر اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے, وہاں پر انرجیسک پیراسیٹامول کی دوا ہے, اینٹی ہسٹامین ہے یعنی الرجی کی دوائیاں ہیں, اس کے علاوہ کچھ کریمز ہیں وہ چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے ORS
جو आम बहुत सस्ता मिलता है उसके साशे मिलते हैं, पैकेट्स मिलते हैं, ORS वहाँ भेजा जाए। और फिर जो ऐसी रूटीन की दवाइयाँ हैं, मिसाल के तौर पे पेट में दर्द की दवा है, जिस्म में दर्द की दवाइयाँ हैं, तो ये एनर्जेसिक्स कहलाती हैं। ये मैं जो ट्रेड नेम है उसको नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन इस तरह की दवाइयाँ मिल जाती हैं और वो ये चीज़ें वहाँ पहुँचाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी दवाइयाँ भेज देते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इन दवाओं की इस वक्त ड्रिप चाहिए, वहाँ पे IV लाइन की ज़रूरत पड़ती है, ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि जो ओवरऑल सूरत हाल है किन किन इलाकों में बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या सिचुएशन है? देखिए, इंटीरियर सिंध के तकरीबन ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि वहाँ पर शाम के बाद से, बल्कि असर के बाद से, वहाँ पे जो मॉस्किटो का जो एक वो आता है हमला, वो आप सोच नहीं सकते। वो सिंध के तमाम, मतलब आप ये देख लें कि नौशर फिरोज, टंडो मोहम्मद खान, जहाँ पे हमारे कैंप्स लगे हुए हैं, और हम फैसल एदी वालों के साथ भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अलमिया ये है कि ये तो पहले ही पसमानदा इलाके थे जहाँ बहुत से मसाइल थे, और अब तो बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो सर उठा चुके हैं। अदील वड़ाइश भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अदील। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ख़ास तौर पे सिंध में जो हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उनकी तो कैपेसिटी वैसे ही बहुत कम थी, तो मौजूदा जो सिचुएशन है, एक बहरानी सूरत हाल है, इसमें आप समझते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल से निमट लेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका अभी। ये बड़ा मुश्किल है, और मुझे अफसोस है कि हम हर दफ़ा जो आफात आती रहती हैं, लाइक 2005 में ज़लज़ला आया, उसके बाद 2010 में सैलाब आया, और हम इसी तरह से बातें करते रहे, लेकिन हमने अपने आप को डेवलप नहीं किया। सेहत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि सेहत में हमारे पास, अगर कराची जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर में जो आबादी के तनासुब से देखा जाए तो उतने बिस्तर मौजूद नहीं है, उतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, उतने थिएटर मौजूद नहीं है, उसमें उतने डॉक्टर्स, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ उसमें मौजूद नहीं है। तो अब जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो आप समझ लें कि अभी इस वक्त, मैं पिछली दफ़ा तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा खासा जोश, जज्बा और लोग सामने आ रहे थे। इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस है कि हम कराची से, लाहौर से, हमने इवन के कोयटा से लोगों से बोला है कि हमें फीमेल डॉक्टर्स हमें चाहिए, इवन के मेडिकल स्टूडेंट्स चाहिए, जो कि फीमेल जो पेशेंट्स हैं, हमारी गायनी के पेशेंट्स हैं, दूसरे रूटीन के ऑप्स और गायनी के पेशेंट्स हैं, उनको खाली वो चेक कर लें, उसके बाद वो बता दें कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि मेल डॉक्टर उसको उसके अकॉर्डिंगली उसकी दवा तजवीज़ करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा वहाँ के अस्पताल, वहाँ की डिस्पेंसरियाँ जो अफेक्टेड एरियाज़ के, वो डूब चुके हैं, वो बह चुके हैं। वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो हम एक जगह से दूसरी जगह हमें जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब होना तो ये चाहिए कि ऐसी जगहों पे हमें किश्तियों का बहुत ज़्यादा उसको मकदार होनी चाहिए, किश्तियाँ बहुत सारी होनी चाहिए कि किश्ती पे लोगों को एक जगह और डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि 3 माह लग सकते हैं पानी को निकालने में, तो इस 3 माह के अरसे में, और इससे ज़्यादा भी वक्त लग सकता है, वहाँ के जो इफेक्टिव्स हैं वो किस तरह से अपनी मामूलाती ज़िंदगी जो हैं वो अदा करेंगे, उनका रहन सहन कैसा होगा, किस तरह से वो इस चीज़ से बाहर निकलेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने पहले भी काम किया था और यकीनन बहुत अच्छा हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और मैं इस वक्त आर्ट्स काउंसिल पे, आप देख रही होंगी मेरे पीछे बहुत सारे लोग सामान ला के देते हैं। यहाँ आर्ट्स काउंसिल की जो वेलफेयर कमेटी है, ये सारा काम कर रही है, और यहाँ रोजाना तकरीबन 10 लाख का खाना बना के उनको, जो कराची के पेरीफेरी में जो कैंप लगे हुए हैं, उनको जाके मुहैया किया जाता है। इसी तरह से बहुत सारी जो लोगों को हम ये बताते हैं कि जो हम इंटीरियर सिंध में, हम बलूचिस्तान में जो भिजवाते हैं, वो चना है और खजूर है, ये इस तरह की चीजें हैं, ड्राई मिल्क है, ये चीजें भेजी जाए ताकि वहाँ पर लोगों को ये इस्तेमाल काफी दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके तवज्जुह से मैं कहना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करें। देखें, इस वक्त हो क्या रहा है कि बहुत सी जगहों पे बहुत सी चीजें पहुंच रही हैं, बहुत सी जगह पे इलाज की सहूलत हो रही है, और बहुत सी जगहों पे कुछ भी नहीं है, ना खाने की सहूलत है, ना पीने की सहूलत है, ना वहाँ कोई डॉक्टर है, ना कोई पैरामेडिकल स्टाफ है। और एक चीज मैं बता दूं कि जो गैस्ट्रेंटराइटिस है, डायरिया, वॉमिटिंग, इस वक्त बहुत तेजी से फैल रहा है, और मुझे डर है
کہ خدا نہ خواستہ بہت سارے بچے انتقال کر جائیں گے، کیونکہ بچے بڑے نازک ہوتے ہیں جن کی عمریں 5 سال سے کم ہے. وہ ڈائریا وامٹنگ میں اگر ان کو فوری طور پہ ان کو علاج نہیں ہوا ان کا کیا گیا تو وہ انتقال کر جائیں گے. اس وقت بہت سے لوگ بیماری میں مبتلا ہیں، ان کا ریکارڈ نہیں ہے، ان کا پتہ نہیں چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کہ کہہ رہے ہیں کہ بر وقت اقدامات کی ضرورت ہے اور کوارڈینیٹڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، قدرتی آفات کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن اگر بر وقت اقدامات کیے جائیں اور اگر بر وقت اقدامات نہیں بھی تو اس کے بعد اگر کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہو جائیں اور متحد ہو کر ان چیزوں پہ کام ہو سکے تو قدرے بہتری آ سکتی ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے رواں ماہ معمول سے زیادہ بارشوں کی پیش گوئی کی ہے اور بارشوں کا یہ سلسلہ ستمبر کے آخر تک جاری رہ سکتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی بارشیں ہو سکتی ہیں، تو محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا پیش گوئی کی گئی ہے اور کس طرح سے اب اس سے نمٹا جائے گا؟ جی، کیونکہ مانسون 3 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے تو اس میں سے ظاہر ہے ستمبر تو ابھی باقی ہے. ستمبر میں گو کے ریشو اس کی کم ہوتی ہے. آپ کہہ لیں کہ 70 سے 75% بارشیں مانسون کی جو ٹوٹل والیوم آف واٹر ہوتا ہے ایٹماسفیئر میں، اس میں سے جولائی وہ تو ڈر چکا ہے. لیکن ابھی بھی ستمبر میں چونکہ مانسون طرف داخل ہوتی ہیں اور اتنی شدت کی تو نہیں ہوتی جتنی پچھلے 2 مہینوں میں رہی ہیں. تو اس پہ تو کل سے ہی کسی علاقے کے کچھ علاقوں میں رات سے اور زیادہ تر علاقوں میں کل سے جو شمالی علاقے ہیں اسلام آباد، خطۂ پٹوار، اوپری بلتستان، کشمیر اور نیچے سیالکوٹ، جہلم، ناروال، ان علاقوں میں تو یہ اگلے 3 دن کا اسپیل ہے. کہیں پر ماڈریٹ، اس طرح کچھ کے علاقوں میں بھی ہوگی اور کہیں پر کسی آئسولیٹڈ جگہ پر. سر یہ بتائیے کہ جی سر یہ بتائیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ یوزول سے زیادہ بارش ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یوزولی کتنی بارش ہوتی ہے؟ ابھی کتنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس سے دگنی ہوگی، 50% زیادہ ہوگی؟ کیا کوانٹم ہے؟ اس میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ویسے تو 75% جو اس میں جولائی اور اگست 2 مہینوں میں ہوتی ہیں، تو 3 مہینوں میں سے ستمبر ایسا مہینہ ہے جس میں آپ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ 30 سے 40 ملی میٹر ایوریج بارش اگر ہوتی ہے پورے ملک کی اگر لی جائے تو اس سے کچھ 10 سے 20% زیادہ ہوگی. کچھ علاقوں میں 10 سے 15 اور کچھ میں 15 سے 20 اتنے ہیں. خاص کر ساؤتھ ایسٹ میں جو علاقہ راجستھان کے ساتھ لگتا ہے، تھرپال، عمر کوٹ اور بدین ڈسٹرکٹ خاص کر، اور کسی حد تک میرپور خاص بھی. تو سردار سرفراز صاحب یہ بھی کائنڈلی بتا دیجئے کہ صورتحال کے پیش نظر کیا اداروں نے انتظامات شروع کر دیے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو ایک منتھلی آؤٹ دے دی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ادارے اکارڈنگ اپنے اس میں وائز ہوتا ہے. یعنی یہ جو پہلا اسپیل ہے یہ اتنی شدت نہیں، لیکن دوسرا اسپیل جو 10-11 ستمبر کے بعد آئے گا جو کہ 5 سے 7 دن پر محیط ہو سکتا ہے اور اس میں ملک کے بیشتر حصوں میں پھر بارش متوقع ہے. تو اس میں خاص کر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اقدامات ضرور کرنے ہوں گے ان کو. ٹھیک ہے. عدیل وڑائی صاحب بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی عدیل. کوئی سیلابی صورتحال کی خدا نخواستہ دوبارہ کوئی ایسی کوئی فورکاسٹ تو نہیں ہے کہ جو سیلابی صورتحال پیدا کر سکتی ہے؟ کوئی زیادہ پریشانی کی بات تو نہیں ہے، اگرچہ آپ نے بتایا کہ یہ اسپیل بہت کم ہوگا، لیکن اس کی شدت جو ہے وہ کیسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کی شدت 2 یا زیادہ ہو سکتی ہے. یعنی ساؤتھ ایسٹ میں اور پھر نارتھ پنجاب میں یہاں پر ریشو باقی علاقوں کی نسبت تھوڑی زیادہ ہے. اب یہ جو اگلا اسپیل ہوگا 10-11 ستمبر کے بعد جو پاکستان مانسون اس میں ظاہر ہے کہ عربین سی سے بھی اور بے بنگال دونوں طرف سے آئیں گی، تو اس اسپیل سے پہلے پھر ایک انڈیکیشن ملے گا کہ کتنی شدت کا اسپیل ہے. کچھ ایریاز میں یعنی اسکیٹرڈ پلیسز پہ آپ کہہ لیں کہ ہو سکتی ہے، اور اگر وہ دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز پہ زیادہ ہو جاتی ہے، ابھی تو اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. اس اسپیل کے قریب جا کے ہی پتہ چلے گا، یعنی کوئی 7-8 ستمبر کو. تو پھر
का कि जो ऑलरेडी फ्लडेड एरियाज हैं उनमें अगर थोड़ी बहुत बारिश भी 30-40 मीटर पड़ जाए तो बहुत होती है इलाकों के लिए। बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।